बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वाक़े करबला को तो मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, मुख्तलिफ़ पैराओं से लोगों ने बयान किया तारीख़ के हिसाब से। आज हम कोशिश करेंगे कि जो मक्का से करबला का सफ़र है वो एक तवील सफ़र हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तय किया अपने काफ़िले के साथ, अपने हमरा, अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो वो कितना लंबा था और उसमें कहाँ कहाँ पे आप रुके, आपने पड़ाव किया या आपने वहाँ पे कोई खुतबात दिए, तो इस सिलसिले में हम थोड़ी सी आगाही देने की कोशिश करेंगे। मगर शुरुआत करेंगे शाह साहब के शेर से। घोड़न घोटन जियण थोड़ा दिया, कदें मंझ कोटन कदें वाही रण जा। जो जंग के घोड़े और जंगजू जवान, शाह फरमाते हैं कि ये इनकी उम्रें बहुत कम होती हैं। कभी तो वो महलात में रुके और आराम से होते हैं, कभी तो उसे हमें मैदानों में दौड़ते हुए और जंग के हालात से गुजरते हुए देखा है। तो लिहाजा इनकी उम्रें बहुत कम होती हैं सुरमाओं की, और सुरमा जो इस्तेमाल करते हैं घोड़े, तो उनके बारे में बताया है। ये वाक़े करबला की बात है। मक्का से करबला तकरीबन 1731 किलोमीटर। ये फासला गूगल मैप के मुताबिक 18 घंटे बज़रिया गाड़ी वगैरह में तय किया जा सकता है। मगर आज से 1381 साल पहले पर यह फासला एक मुश्किल और तकलीफ दह रास्ता था, जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र 8 ज़ुल्हज 60 हिजरी यानी 10 सितंबर 680 ईस्वी को अपने अहले खाना के साथ शुरू किया। सफ़र शुरू करने के बाद तारीख़ी किताबों में 14 मुख्तलिफ मकामात का जिक्र मिलता है, जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने या तो पड़ाव किया, या मुख्तलिफ लोगों से मिले, या लोगों से खिताब किया। इस वीडियो में हम उन 14 मकामात का सरसरी जिक्र करेंगे, ताकि लोगों को ये मालूम हो सके, और जो ये जानते नहीं हैं उन्हें सफ़र और उस रास्ते के बारे में आगाही हो सके। ये काफ़िला मक्के से चलने के बाद पहले मकाम पे पहुंचता है। उस पहले मकाम का नाम अल सफ़ा तारीख़ी किताबों में लिखा गया है। ये पहला मकाम था जहाँ पर आपने अरब के मशहूर शायर अल फर्ज से मिले और उससे कूफा के हालात पूछे। शायर बोला, कूफा वालों के दिल आपके साथ हैं और उनके तलवारें आपके खिलाफ हैं। शायर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा जाने से रोका, मगर इमाम अपना सफ़र शुरू कर चुके थे। इस सफ़र का दूसरा मकाम, जिसे ज़ाते अर्क के नाम से पुकारा और जाना जाता है, जो कि मक्के से तकरीबन 92 किलोमीटर पर है। इस मुकाम पर इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने कज़न अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र से मिले, और उस मकाम पर अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र अपने दोनों बेटों ओन और मोहम्मद को इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया, और साथ ही इमाम को कूफा जाने से रोका, जिस पर इमाम ने जवाब दिया कि मेरी मंजिल अल्लाह के हाथ में है। इस सफ़र का तीसरा मकाम यानी तीसरा पड़ाव, जिसे बतनुर रूमा कहते हैं, ये मकाम ज़ाते अर्क से कुछ किलोमीटर आगे है। यहाँ इमाम अलैहिस्सलाम ने कैस बिन मुशीर के हाथ कूफा वालों को ख़त लिखा, और यहाँ इमाम अलैहिस्सलाम की मुलाकात अब्दुल्लाह बिन मती से हुई, जो इराक़ से आ रहा था। अब्दुल्लाह बिन मती ने इमाम अलैहिस्सलाम को आगे जाने से रोका और बोला
کہ کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں، مگر امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس سفر کا چوتھا مقام جو کہ مقام ضرور ہے، یہ حجاز کی پہاڑیوں پر ایک چھوٹا سا شہر تھا، اور یہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تپتا ریگستان شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر امام علیہ السلام کی ملاقات زبیر بن کین سے ہوئی۔ اسے جب پتہ چلا کہ امام کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کو حوالے کیا اور اسے کہا کہ تم گھر جاؤ، اور میری خواہش ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جاؤں۔ اس سفر کا پانچواں مقام جسے زبالہ کہتے ہیں، یہ تاریخی کتابوں میں ہے۔ اس مقام پر آپ حسین علیہ السلام کی ملاقات دو آدمیوں سے ہوئی ہے جن کا تعلق عرب کے قبیلے اسدی سے تھا۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس سفر کا چھٹا مقام بطن العقوق کہتے ہیں، بطن العقیق، چھٹا مقام بطن العقیق کہتے ہیں اسے۔ اس مقام پر آپ امام حسین علیہ السلام کے قبیلے کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جس نے امام علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں، کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے اور کوفہ تشریف نہ لے کر جائیں۔ یہاں بھی امام علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس سفر کا ساتواں مقام، اس مقام کو مقام شرف ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے چلا کر بولا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے۔ اس پر امام حسین نے فوراً قافلے کا رخ موڑ کر قریب ایک پہاڑ کے پیچھے لے گئے۔ اس کے بعد آتا ہے آٹھواں مقام، صورت ہے جہاں پر امام عالی مقام نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا کہ جتنا پانی ہو سکتا ہے ساتھ لے لیں۔ امام حسین علیہ السلام کے اس سفر کا مقام نمبر 9واں مقام ہے۔ اس مقام کو بیضہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اگلے دن بیضہ کے مقام پر پہنچے اور اس مقام پر پھر ہر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، لوگو، رسول اللہ نے فرمایا ہے جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام کرا دیے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اسے بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ حق پہچانتا ہے، ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مقام پر مزید فرمایا، مفہوم ہے کہ لوگوں، تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود شرع کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے اور تم میری مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، بس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہاں لوگوں کو
اپنے حسب اور نسب کا حوالہ دیا اور فرمایا اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو، اور ان قریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام کی تقریر سن کر حر نے امام سے کہا کیا آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، اور کیا تمہاری شکاوت اس حد تک پہنچی ہے کہ مجھے قتل کر دو گے؟ حر کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام کو کربلا کی طرف لے جاتے رہے۔ اس سفر کا 10واں مقام ہے ذو حسم کہتے ہیں۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی، اور اس مقام پر ہی آپ نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے او اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کو بنسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں ان سے بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ اگر اب تم نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو اور اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں کے سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں یا کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ حر کے لشکر نے امام علیہ السلام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں لشکر سے گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ آپ کے سفر کا یہ 11واں مقام ہے۔ اس مقام کو غریب الحجنات کہتے ہیں۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کی ملاقات طرماح بن عدی سے ہوئی جس نے امام علیہ السلام کو کوفے والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا جسے امام پہلے ہی جانتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے۔ ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور ہم اس عہد سے پھر نہیں سکتے۔ اس کے بعد مقام 12واں آتا ہے۔ یہ 12واں مقام کسر نے بنی مقاتل ہے۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام علیہ السلام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام علیہ السلام کو کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام علیہ السلام نے راستے میں کسر بنی مقاتل میں رکنے کا فیصلہ کیا، اور پھر شام کے وقت میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کے بعد مقام 13واں آ جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے سفر کا 13واں اسٹے کہہ لیں یا جہاں پہ آپ رکے۔ اس مقام پر اس مقام کو مقام نینوا کہتے ہیں۔ یہ 13واں مقام ہے۔ اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام علیہ السلام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ اور نے امام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔
آپ نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر حر نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام علیہ السلام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے جواب دیا کربلا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ کربلا کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے۔ اس کے بعد مقام 14واں اور یہ آخری مقام جسے مقام کربلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا اور 3 اکتوبر 680 عیسوی کی تاریخ تھی۔ اس ویڈیو میں کربلا کے حالات تفصیلات بیان نہیں کیے جا رہے۔ اس ویڈیو کا صرف مقصد ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مکہ سے کربلا تک کے سفر میں آنے والے مقامات اور منازل اور چیدہ واقعات کا ذکر کرنا تھا، تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں اس 1771 کلومیٹر کے سفر کی آگاہی ہو سکے۔ ہم واقع کربلا پہ صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جو باہو نے فرمایا اپنی شاعری میں۔ اگر ترجمہ نہیں کرتا ہے تو یہ شعری سلسلہ یا جو باہو کا جو فرمان ہے وہ اس کی ترجمہ نہیں کرتا ہے۔ باہو کہتے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھدے ہو، 18,000 جو عالم آ او اگے حسین دے مردے ہو، جے کچھ ملاحظہ سرور دا کر دے تا خیمے تمبو کیوں سردے ہو، جے کر مندے بیت رسول تاں پانی کیوں بند کر دے ہو، پر صادق دین اتنا دے باہو جو سر قربانی کر دے ہو۔ واقع کربلا اور اس سفر سے جو آگاہی ہم نے آپ کو دی، امید کرتے ہیں آپ اسے پسند کریں گے، سمجھیں گے اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔